अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जासूसी, आर्मी और तजस्सुस से भरपूर नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का नावल है सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजीलुर रहमान अरीश, किस्त नंबर 1। अगले बेंचों पर बैठी रंग बिरंगे लिबास पहने, लड़कियों में अबाया पहने नकाब पोश लड़की नुमाया नजर आ रही थी। अमार न जाने कब से बैठा इस लड़के की पीठ को घूर रहा था। वो लड़की जिसका नाम था खोला। अजीब सा नाम था। इससे पहले अमार ने ये नाम कभी नहीं सुना था। वो माइग्रेशन करवा कर आई थी इस यूनिवर्सिटी में। इसके आने से पहले पूरे डिपार्टमेंट में अमार की धूम मची थी, लेकिन जब से ये लड़की आई थी वो सेकंड पोजीशन पर जा रहा था। प्रेजेंटेशन हो, टेस्ट हो या प्रोजेक्ट वर्क हो, वो पहले नंबर पर जा रही थी। वैसे तो अमार को पहले कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सेकंड आए या फर्स्ट, लेकिन जब हर मैदान में खोला आगे बढ़ने लगी तो न जाने क्यों इसे चिढ़ सी होने लगी। बहुत बार कोशिश की, लेकिन आगे निकलने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। फितरतन भी वो एक अजीब लड़की थी। किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी। अगर करे भी तो लहजा ऐसा होता कि अगला बंदा मतलब की बात के सिवा कुछ कह ही नहीं पाता था। अमार इन्हीं सोचों में गुम था और इधर सर राशिद अपना लेक्चर मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह अभी भी 15 मिनट बाकी थे। इसलिए वो रूटीन की तरह क्लास से सवाल जवाब करने लगे और कह रहे थे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर देखा जाए तो इस्लाम एक मजहब ही नहीं, पूरी साइंस है। इस्लाम से ज़्यादा कोई इंसान का खैर ख्वाह नहीं। जो चीज़ बुरी है इससे रोकता है, जो चीज़ इंसान के लिए बेहतर है इसको करने का हुक्म देता है। हमेशा की तरह अमार के साथ बैठे कासिम ने अपनी टांग अड़ाई और कहने लगा, सर, यूरोप वाले, चाइना वाले बिच्छू तक खा जाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, खंजीर खाते हैं जिसका गोश्त बहुत ही लजीज होता है और उल्टा इससे इन्हें एनर्जी मिलती है और वो तरक्की करते जा रहे हैं। हम पर यह हराम है, लेकिन हमारे लिए यह क्यों हराम है? इसे छोड़ने का क्या फ़ायदा? इसकी क्या लॉजिक बनती है? पूरी क्लास मुड़कर कासिम को देख रही थी, सिवाय इस एक खोला के। वो बस पेंसिल अपनी उंगलियों में घुमाकर इससे खेल रही थी। न जाने ये लड़कियां आम लड़कियों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करती थी। अमार ने चिढ़कर सोचा। सर राशिद गला खंगार कर बोले, जहाँ हुक्म अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए वहाँ हर बात, हर लॉजिक ख़त्म हो जाती है। लेकिन सर, मैं, कासिम ने इतना ही कहा था कि सर राशिद ने टोक कर कहा, कासिम मेरी बात पूरी होने दे, और फिर एक लंबा सांस लेकर बोले, जैसे मैंने पहले कहा, इस्लाम ना सिर्फ एक मजहब है बल्कि पूरी साइंस है। मैं सिर्फ लॉजिक से, साइंस के हवाले से आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कासिम, आप एक काम करना, एक बिच्छू को पकड़कर इसके इर्द गिर्द दायरे में आग लगा देना और फिर मुशाहिदा करना कि वो क्या करता है और मुझे बताना। ये आपका होमवर्क है। सर, आप अभी बता दें, सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हैं? पूरी क्लास ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अमार को भी इस टॉपिक पर दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो सब कुछ भूल कर सर राशिद को देखने लगा। ओके ओके कहकर सर राशिद गोया हुए। जब आप ऐसा करेंगे तो बिच्छू घबरा कर वहाँ से भाग निकलने के लिए अपना रास्ता तलाश करेगा, लेकिन जब इसे रास्ता नहीं मिलेगा तो मायूस होकर अपने आप को डंग मारकर खुदकुशी कर लेगा। अब कासिम, आप रिसर्च कर लीजिएगा और नोट कीजिएगा, जिस इलाके और मुल्कों में बिच्छू सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं वहाँ का खुदकुशी रेट बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। इस बात पर साइंस भी मुत्तफिक है कि इंसान जो खाता है, इस चीज़ की फितरत और इसका असर दोनों खाने वाले के जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब कोई बताएगा कि पोरक यानी खंजीर क्यों हराम है? क्या वजूहात हैं? अमार सोचने लगा, लो भला साइंस की क्लास में इसका जिक्र क्यों आ गया? लेकिन उफ, इस खोला का हाथ बुलंद था। सर राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, एज आई एक्सपेक्टेड। जी मिस खोला, एक बावकार सी आवाज़ क्लास में गूंजने लगी। सर, इसकी एक वजह नहीं, कई वजूहात हैं। इसने हाथ बुलंद किया और पहली फिंगर खोलकर कहा, नंबर 1, ये चंद इन गलीज तरीन जानवरों में शुमार होता है जो पेशाबो पाखाना समेत हर चीज़ खा जाता है। नंबर 2, दूसरी उंगली खोली। इसके गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने की सलाहियत आम गोश्त से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए इसका गोश्त 30% ज़्यादा टॉक्सिक होता है। नंबर 3, तीसरी उंगली खोली। इसके अंदर जिनसी इश्तहा बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4, खोला की हाथ की चौथी उंगली खुली। ये दुनिया का एक ऐसा बेगैरत तरीन जानवर है जो जिनसी तस्कीन के लिए नर या मादा का फ़र्क नहीं देखता।
میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ لذیذ ترین گوشت کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ واضح ترین قاسم پر طنز کرتے ہوئے وہ بیٹھ گئی۔ پوری کلاس میں سنسنی اور خاموشی پھیل گئی تھی۔ باتیں ایسی تھی کہ سب اس میں کھو کر پلک جھپکنا بھول چکے تھے۔ اپنے اوپر کیا گیا طنز سن کر قاسم میرے پہلو میں بیٹھا پیچو تاب کھانے لگا اور دھیمی آواز میں غصے سے بولا، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ اتنے میں سر راشد کی آواز گونجنے لگی، ویل ڈن مس کھولا، آپ نے کمال کر دیا۔ تو اب آپ اگر نوٹ کر لیں، جہاں یہ سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں بے حیائی، جنسی بیراہ روی اور ہم جنس پرستی عروج پر ہے۔ اتنا ہی کہا کہ پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا اور سر راشد باہر چلے گئے۔ ساری کلاس نے بھی باہر کا رخ کیا۔ یہ آخری پیریڈ تھا۔ عمار پھر سوچنے لگا کہ یہ خولا کیا چیز ہے، اس کے پاس اتنی نالج کہاں سے آتی ہے۔ اتنے میں کسی کلاس فیلو نے کمنٹ پاس کیا، لاہور میں کھوتے تو ایتھے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا، لیکن کہکو سے راہداری گونج اٹھی، چھوڑوں گا نہیں اس کھولا کی بچی کو۔ قاسم دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، چھوڑ یار، ہوتا رہتا ہے۔ عمار نے اسے کہا مگر قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمار کو حسد ہونے لگا خولا سے۔ وہ اسے پیچھے چھوڑنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ عمار بس یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے اس لڑکی پر بھی کمنٹس پاس ہوں، اس پر بھی کلاس ہنسے۔ یہ سوچ کر ہی عمار کے سینے میں ٹھنڈ سی پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد شاید عمار کو موقع مل گیا ایک اسائنمنٹ پر ڈسکشن کے لیے۔ جب وہ سر راشد کے دفتر کے باہر پہنچا تو اسے اندر سے باتوں کی آواز آئی اور وہ خولا کی درد بھری آواز سن کر حیران رہ گیا۔ خولا کہہ رہی تھی، سر میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں گی اور کچھ الٹا سیدھا کر لوں گی۔ میں نے آپ کو پہلے انفارم کرنا بہتر سمجھا تاکہ آپ کو بعد میں گلہ نہ ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، عمار ایکسائٹمنٹ میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اس سے دروازہ کب کھل گیا۔ اندر خولا دروازے کی طرف پیٹھ کیے سر راشد کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً نقاب کر لیا۔ خولا نے اتنی تیزی دکھائی کہ عمار اس کے چہرے کی ایک جھلک تک نہ دیکھ سکا۔ وہ ششت رہ گیا۔ جو لڑکی میل سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی وہ سر راشد کے سامنے بے نقاب بیٹھی تھی۔ کیا رشتہ تھا دونوں کا آپس میں؟ کیا پیار؟ نہیں۔ سر راشد کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ وہ پریشان کیوں تھی؟ اس کی آواز میں اتنا درد کیوں تھا؟ یہ سب خیال ایک سیکنڈ میں عمار کے ذہن میں آئے، لیکن پھر سر راشد کی تلخ آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ تمیز نہیں ہے اندر آنے کی آپ کو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ریئلی سوری سر۔ دستک دینی تھی مگر غلطی سے دروازہ اوپن ہو گیا۔ عمار نے گڑبڑا کر سرخ ہوتے ہوئے سر راشد کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اتنے میں خولا کرسی دھکیلتی ہوئی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اوکے سر میں چلتی ہوں، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ کہہ کر وہ آفس سے باہر چلے گی۔ جی فرمائیے۔ سر راشد کے لہجے میں ابھی بھی تلخی باقی تھی۔ سر وہ ایک اسائنمنٹ ڈسکس کرنا تھا۔ یہ کہہ کر عمار اسائنمنٹ کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنے لگ گیا، لیکن اس کا ذہن بدستور انہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا کہ خولا اور وہ بھی بے نقاب سر راشد کے سامنے کیوں بیٹھی تھی؟ وہ کیسی ہی وارننگ دے رہی تھی؟ اس کے لہجے میں دکھ کیوں تھا؟ ڈسکشن کے بعد وہ آفس سے نکلا اور کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ اس گتھی کو سلجھا نہ سکا۔ کینٹین سے باہر سیڑھیوں پر قاسم اور جواد بیٹھے تھے۔ عمار بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا کہ خولا اپنی سہیلی رمشا کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر قاسم پرجوش ہو گیا اور جواد کو کہنے لگا، جلدی ویڈیو بنانا شروع کر، ایک فنی کلپ تیرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ جواد نے جلدی سے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانے لگا۔ جیسے ہی خولا پاس سے گزر کر اندر جانے لگی، قاسم نے فوراً اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ مقصد یہی تھا کہ خولا الجھ کر گر جائے۔ ایک لمحے کو تو لگا جیسا ایسے ہونے ہی والا ہے، کیونکہ خولا رمشا سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، لیکن جیسے ہی قاسم نے اپنی ٹانگ آگے کی تو عمار کی نظر خولا کے پاؤں پر مرکوز تھی۔ ایک سیکنڈ کے کچھ ہی لمحے میں اس نے اپنے پاؤں کو اٹھتے دیکھا اور وہ تھوڑا سا ٹانگ کے اوپر سے آگے گزرا ہی تھا کہ فوراً واپس ہوا، جیسے دانستہ واپس لایا گیا ہو، اور پاؤں میں موجود کٹن ہیل قاسم کی پنڈلی پر آ کر ٹکی، اور عمار نے صاف دیکھا کہ اس پاؤں پر واضح دباؤ ڈالا گیا اور ہیل قاسم کی پنڈلی کے گوشت میں گھٹ سی گئی۔ قاسم نے تڑپ کر پاؤں پیچھے کھینچا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ پنڈلی پر واضح نیل پڑ چکا تھا اور کچھ بوندیں خون کی نظر آ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے قاسم نے ہونٹ بیچ لیے۔ او ویری ویری سوری، میں نے دیکھا نہیں۔
شان بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ آگے چلی گئی۔ قاسم اٹھا اور چلنے کی کوشش کی، لیکن ہڈی پر ہیل کا اتنا دباؤ پڑ گیا تھا کہ قاسم مشکل سے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ عمار نے اسے سہارا دیا تو اس نے قاسم کو کہتے سنا، اب بس بہت ہو گیا، اور ایک گالی دے کر کہنے لگا، اب اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں تک عبرت پکڑیں گی۔ عمار جانتا تھا قاسم ایک امیر گھرانے کا بگڑا لڑکا ہے اور لوز کریکٹر کا مالک ہے۔ عمار نے بات رفع دفع کرنے کی خاطر کہا، چھوڑ نہ یار، یہ مصیبت بھی تو نے خود مول لی ہے۔ مگر قاسم نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، بس چپ کر، تجھے بھی اس سے پریشانی ہے، تمہاری جگہ وہ لیتی جا رہی ہے۔ عمار نے ہنس کر کہا، ایسا تو چلتا ہے، مگر قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ عمار کو خولا کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ وہ قاسم سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، بس اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے، لیٹا رہے، نہ کوئی بلائے نہ کوئی چھیڑے، ایک بلا وجہ سی اداسی چھائی رہتی ہے۔ آج کل عمر پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ ایک عام سے کمرے میں جیسے عام طور پر مڈل کلاس طبقے کے ہوتے ہیں، وہ چارپائی پر لیٹا تھا۔ دل پر انجانا سا بوجھ تھا، بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اٹھا، بائک کی چابی اٹھائی اور گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر بائک بھگانے لگا۔ چند میل بعد ویرانے میں چند گھر نظر آنے لگے، جن کے درمیان ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ اس نے بائک باہر کھڑی کی، اندر گیا، وضو کیا اور مسجد میں جا کر ممبر کے نزدیک بیٹھ گیا، جہاں ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے جو امام مسجد بھی تھے۔ السلام علیکم بابا۔ عمر نے سلام کیا۔ بابا نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے، بہت کنجوس ہو۔ وہ کیسے بابا؟ عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ سلامتی بھیجتی کیا جاتا تھا تمہارا؟ اگر رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی بھی دعا دے دیتے۔ بابا نے سادہ سے کہا تو عمر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا نے شگفتگی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پریشان ہوں بابا، عجیب سی اداسی ہے، کوئی وجہ بھی نہیں اداسی کی، بس اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے، لگی بندھی روٹین سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہوں، کوئی حل بتا دے۔ عمر نے بے بسی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ بابا کے پاس آ جاتا تھا۔ یہاں آ کر اسے ایسے لگتا جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ایک عجیب سا سکون ملتا تھا یہاں۔ بھوکے ہو؟ کھانا کھاؤ، بابا نے کہا۔ نہیں نہیں، بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے، عمر نے جلدی سے کہا۔ بیٹا تمہاری روح بھوکی ہے، اسے کھانا کھلاؤ، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح کو بھی بھوک لگتی ہے؟ عمر کو حیرت ہوئی۔ ہاں لگتی ہے، اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ اس کا پیٹ وہ کیسے بھرتا ہے۔ ذکر، ایمانداری، حلال روزی اور ہر نیکی سے روح کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور ہر گناہ سے روح کی صحت بگڑتی چلی جاتی ہے، لیکن پیٹ دونوں غذاؤں سے بھر جاتا ہے روح کا۔ بابا تھے تو سادہ سے، لیکن باتیں بہت گہری کرتے تھے۔ بابا میں ولی بننا چاہتا ہوں، عمر نے حسرت سے کہا۔ بابا نے ہنس کر کہا، او یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی نہ بن جاتا، عمر نے حیرانگی سے کہا۔ سب کو میں پسند ہوتی ہے، اس لیے سب نہیں بن پاتے، بس میں مار دو بن گئی ولی، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ میں کیسے مارے؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنی مرضی چھوڑ کر رب کی مرضی ماننے سے میں ختم ہو جاتی ہے، بابا نے کہا۔ یہ بات تو سب کو پتا ہے، مگر کر نہیں پاتے بابا، آپ میری مدد کریں نا میری میں مارنے میں، عمر نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک کام آج سے شروع کرو، بس ایک کام، نظر کی حفاظت کرو، بس جاؤ 1 مہینہ یہ کام کرو، پھر مجھے آ کر بتانا، بابا نے شفقت سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا، یہ تو میں کر لوں گا، عمر نے بہت خوشی سے کہا۔ بیٹا یاد رکھنا، نظر کی حفاظت جاندار چیزوں سے ہی نہیں، بے جان چیزوں سے بھی کرنا، بابا نے زور دے کر کہا۔ جاندار چیزوں کی تو سمجھ آ گئی، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت، اس کا کیا مطلب بابا؟ عمر نے حیرت کی شدت سے کہا۔ جاؤ بیٹا یہ کام شروع کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر نہ ضد کر سکا، وہ جانتا تھا کہ بابا کی ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ عمر بہت بار دیکھ چکا تھا۔ وہ چپ رہا اور سلام کر کر واپس ہو لیا۔ وہ دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ جیسے بابا نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بعد میں جو نتیجہ نکلا وہ عمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خولا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی 10 سالہ بھتیجی اندر آئی۔
تھی تو وہ خولا کی آپی کی بیٹی، لیکن 10 سالہ ہانی اسے آپی کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ ہانی نے معصوم سے لہجے میں کہا، آپی ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہاں ہاں پوچھو، خولا نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپی وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر ٹانگیں ہیں؟ ہانی نے سادگی سے پوچھا۔ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ خولا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بھائی نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نالائق ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ میں نے بھی غصے سے کہا، جو مرضی پوچھ لو، اس نے یہ سوال پوچھا ہے، میری کتاب میں اس کا جواب نہیں ہے، اور مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں نالائق نہیں ہوں، ہانی نے پریشان ہو کر کہا۔ اور یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او آپی، کیا آپ نے ایسا پرندہ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کیسا دکھتا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے۔ ہانی نے پرجوش ہو کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ پگلی، ہر پرندے کے سر پر اور ٹانگیں ہوتی ہیں، خولا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ ہمارے طوطے کے سر پر ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں تو نیچے ہیں، ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خولا کی اس معصومیت پر ہنسی چھوٹ گئی، اور جب دیکھا ہانی کی صورت رونے والی ہو گئی ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ خولا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ خولا نے جلدی جلدی کہا، دیکھو طوطے کا سر ہے۔ ہاں، ہانی نے کہا، پر اور ٹانگیں بھی ہیں، خولا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہانی نے کہا، ہاں ہیں۔ پھر ایک لمحہ چپ ہو کر بڑی پرجوش ہو کر خوشی سے چیخی۔ او آپی، آ گئی سمجھ، ہر پرندے کے سر پر اور ٹانگیں ہوتی ہیں۔ پلیز بھائی کو نہ بتانا کہ آپ نے بتایا ہے، ہانی نے خولا کی منت کرتے ہوئے کہا، اور گال پر پاری دے کر باہر بھاگ گئی۔ ہانی گئی ہی تھی کہ اندر ایک لڑکی جس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی اور آنکھیں سرخ تھی جیسے بہت دیر روئی ہو۔ یہ صدف تھی جو خولا کے پڑوس میں رہتی تھی۔ قریب آ کر صدف خولا کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آج اس نے لاسٹ وارننگ دی ہے کہ اگر میں کل اسے ملنے نہ گئی تو وہ ویڈیو نیٹ پر وائرل کر دے گا۔ پیار کے جذبے میں بڑے بڑے عقل مند بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ صدف کے ساتھ ہوا کہ پیار ہوا تو لڑکے کے اصرار پر وہ اس سے ملنے کیفے چلی گئی، جہاں ایک فیملی کیبن میں اس لڑکے نے پیار کا تھوڑا سا عملی اظہار کیا، مگر صدف کی لا علمی میں ان چند لمحوں کی ویڈیو بنا لی۔ صدف وہاں زیادہ دیر تو نہ ٹھہری، لیکن یہ تھوڑی دیر اس کی زندگی میں اتنا اندھیر مچا دے گی، یہ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اب وہ لڑکا اس سے تنہائی میں ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کے انکار پر اس نے دھمکیاں دی کہ وہ اس ویڈیو کو اس کے گھر والوں کے نمبر پر بھیج دے گا اور وائرل کر دے گا۔ صدف نے اس مسئلے کو خولا کے سامنے رکھا تھا۔ خولا نے اس سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ پرسوں تک کا ٹائم دیا ہے اس نے، صدف روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ خولا نے پوچھا۔ اس کا نام قاسم ہے، صدف نے جواب دیا۔ یہ نام سن کر خولا تھوڑا چونکی اور پوچھا، اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ۔ صدف نے پرس سے موبائل نکالا اور قاسم کی تصویر نکال کر جب خولا کو دکھائی تو خولا حیرت سے دھنگ رہ گئی۔ یہ تو اس کا کلاس فیلو قاسم تھا۔ صدف مسلسل رو رہی تھی۔ تم صبر کرو، میں اس مسئلے کا حل نکالوں گی، ٹرسٹ می، خولا نے قاسم کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ویڈیو وائرل کر دے گا۔ میرے پاس صرف پرسوں تک کا وقت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پرسوں ہی میری لاش ملے گی، خودکشی کر لوں گی میں، صدف نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا موقع ہی نہیں آئے گا، خولا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میری زندگی اور عزت دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں، میں یہ بات کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی، صدف نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ خولا سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا روپ بدلنا تھا، اسے اسی روپ میں آنا ہوگا جس روپ میں نہ آنے کی اس نے اپنے والد کو یقین دہانی کروائی تھی، مگر سوال تھا کسی کی عزت کا، کسی کی زندگی کا۔ وہ الجھ رہی تھی خود سے۔ آخر اس نے اپنے اصلی روپ میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا جسم تن گیا اور چہرے کے عضلات سخت ہو چکے تھے۔ ہے عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔